अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन। आयत नंबर 82 तक हम सूरह अल बकरा की पढ़ चुके हैं। हमने आयत के अंदर पढ़ा कि बनी इसराइल जो हैं वो उनके उलमा क्या करते कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को फ़तवे देते, अपनी मर्ज़ी की तफसीर करते तौरात और इंजील की, और फिर उसको अल्लाह के कलाम कहते, अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते। लोग चूँकि दीन से नावाकिफ़ थे, इसलिए उलमा की हर बात को बिल्कुल सच और एग्जैक्ट समझते थे, और अल्लाह ताला ने वाज़िया वार्निंग दी कि ऐसे तमाम लोगों के लिए वैल है, हलाकत है जो वो कमा रहे हैं। और फिर उनका एक और ख़्याल था, एक ज़न था, गुमान था उलमाए यहूद का कि वो हरगिज़ आग में नहीं जाएंगे, हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा लाडले हैं, और अगर गए भी तो चंद गिनती के दिन जाएंगे जहन्नुम में। जिस पर अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूछा कि क्या अल्लाह ने इस बात पे उनसे कोई अहद ले रखा है, उनका अल्लाह के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो जो मर्ज़ी है करते रहें, जहन्नुम में नहीं जाएंगे। तो ये वो बातें जो अपने मुंहों से अपने गुमान वो बयान करते हैं, वरना होगा तो वही कि जो भी बुराइयां कमाएगा वो असहाबुन नार होगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। इसके बरक्स जो लोग ईमान और अमल साले करते रहेंगे वो असहाबुल जन्ना होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। अब आयत नंबर 83 से फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल के कुछ गुनाहों का जिक्र कर रहे हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़, और जब अखज़ना लिया हमने मीसा का पुख्ता अहद बनी इसराइल से। और ये अहद कब लिया गया था? जब किताब को मजबूती से पकड़ने के लिए हमने पीछे पढ़ा आयत नंबर 62-63 में कि कोहे तूर को उनके सरों पर मोहर लिख करके कहा गया कि मानो कि तुम तौरात के अहकामात पर अमल करोगे। उस वक्त उनसे ये अहद लिया गया था। तो इस अहद में क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या शिक्क़त थी कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम नहीं इबादत करोगे सिवाय अल्लाह के। यानी हुकूकुल्लाह बताए जा रहे हैं, तौहीद की तरफ बुलाया जा रहा है, शिर्क से बचने को कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करोगे। इबादत जो हैं ये 4 तरीक़ों से होती हैं, बदन से, माल से, ज़ुबान से और दिल से। बदन से जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह, माल से जैसे ज़कात, सदक़ात वगैरह, ज़ुबान से जैसे नमाज, ज़िक्र, अज़कार, कुरान पाक की तिलावत, और दिल से कैसे होती है कि इन सब चीज़ों को पसंद करना जो अल्लाह ताला को पसंद है, और उन तमाम चीज़ों को नापसंद करना, छोड़ देना जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। दूसरा, वबिल वालिदैना, और वालदेन के साथ एहसानन, एहसान करो। यानी वालदेन को खुश कर देना, उनका दिल राज़ी कर देना। और एहसान हा सीन नून हुस्न, अच्छी तरह बात करना, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना। तो ये एहसान वालदेन के साथ साथ सब के साथ करना होगा। और ये हुकूकुल इबाद हमें बताए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अपनी इबादत के बाद जो जिस चीज़ को फ़ोकस किया है, जिस चीज़ पे ज़ोर दिया है, वो वालदेन के साथ हुस्न सलूक पर है कि वालदेन के साथ हुस्न सलूक करो। और इसमें बहुत डिटेल आती है कि ये ना देखा जाए कि वालदेन कहेंगे तो कोई काम किया जाए, बल्कि उनके काम बग़ैर देखे करने चाहिए और उनको हर तरह से खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीना, और मिस्कीनों के साथ। यानी करीबी रिश्तेदार जिनका अल्लाह ने विरासत में हिस्सा मुकर्रर किया है, नसब के रिश्ते, खून के रिश्ते यानी कि, और फिर ससुराल के रिश्ते मुराद हैं। इन सब लोगों के साथ तुम्हें जो है वो एहसान का रवैया इख्तियार करना है। और ज़िल कुर्बा यानी करीबी खूनी रिश्ते, और यतामा जो है ये ऐसे नाबालिग बच्चे जिनके वालिद फ़ौत हो चुके होते हैं, और मसाकीन ज़रूरतमंद, हाजतमंद को कहा जाता है। इन सब के साथ तुम्हारा हुस्न सलूक का मामला होना चाहिए। और सबसे अहम हुक्म ये दिया जा रहा है कि वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और कहो लोगों से खूबसूरत बात। हर किस्म के तमाम लोगों से अच्छा इखलाक रखो, यहूदी हों, नसरानी हों, अपने हों, पराए हों, सब के साथ तुम्हारा
یعنی بھلائی اور خیر والا، انصاف والا، اچھے اخلاق والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو بھلی بات کہو، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ سے اپنے کانوں کی کو انصاف دلاؤ، یعنی اللہ نے تمہیں دو کان اور ایک زبان دی ہے، اس لیے بولو کم اور سنو زیادہ۔ تو اس لیے زبان جو ہے اس کو صرف بھلائی پر کھولا جائے۔ ویسے بھی اگر دل خوبصورت نہ ہو تو زبان خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے مطابق جس نے اپنی زبان روک لی، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبان ہی گرائے گی۔ اس لیے قولوا للناس حسنا پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ ہم سوائے بھلی بات کے کوئی بھی بات منہ سے نہ نکالیں۔ ہماری روزمرہ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو ہمیں با مقصد رکھنا چاہیے، لغو سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، ایسی باتیں جو بے مقصد ہوں انہیں نہیں بولنا چاہیے۔ پھر ہمیں بالکل سچ بولنا چاہیے، اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات ہم کہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ آسان، سیدھی اور صاف بات کرنی چاہیے، بناوٹ اور تصنع سے بچا جانا چاہیے، اور نیکی اور بھلائی اور خیر خواہی کی بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے۔ ہر اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اس لیے ہمیشہ اچھی بات کی جائے، اور عمر، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ۔ پھر احساس برتری کا شکار ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور نارمل رویہ رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی بھی دلچسپی کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی مرضی اور اپنی دلچسپی کی باتوں میں ہی نہیں گھسے رہنا چاہیے۔ اور پھر مختصر اور جامع بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ہی بات کرتے رہیں اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ یہ کب چپ ہوگا تو پھر میں بات کروں گا۔ دوسرا، جامع بات کرنی چاہیے، یعنی ایسا جملہ بولیں جو کم الفاظ میں زیادہ معنی سمجھا دے۔ دوسرا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ باڈی لینگویج کم سے کم استعمال کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور پھر انسان کو سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے، دوسروں کی بات بھی دھیان سے غور سے سنیں اور پھر اس کے اوپر آرام سے ریئیکشن دیں۔ تو یہ قولوا للناس حسنا کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی جو میں نے ڈسکس کی کہ ہمیشہ اچھائی پر انسان کو زبان کھولنی چاہیے۔ اور کیا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیا پابندی لی گئی تھی یا کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اقامت صلاۃ کی طرف حکم دیا جا رہا ہے۔ تمام شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ کرو، اور اپنے مال میں سے صرف اور صرف اپنے لیے نہ جمع کر کے رکھو بلکہ اپنے ارد گرد غریب لوگوں کو بھی اپنے مال میں سے دو، زکوٰۃ دو، مال کا حق ادا کرو۔ ثم، پھر تولیتم، منحرف ہو گئے تم، منہ موڑ لیا تم نے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان احکامات کی تم نے پابندی نہیں کی۔ الا، مگر قلیلم، بہت کم ہیں، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم ہو ہی، مورزون، اعراض برتنے والے، یعنی بہت کم ہیں جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور زیادہ تر اللہ کے احکام سے منہ موڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے وہ۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، یعنی بنی اسرائیل سے، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون، یعنی اپنے قوم کے خون مراد ہے، ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے جانوں کو، اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے قوم کے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، من دیارکم، ان کے گھروں سے یا اپنے گھروں سے، ثم، پھر اقرر تم، اقرار کیا تم نے، وانتم، اور تم، تشہدون، تم گواہ ہو، یعنی ان دونوں باتوں پر تم نے وعدہ کر لیا تھا۔ مدینہ کے اندر 3 یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو خزرج کے ساتھ دنیاوی حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے، یعنی اوس اور خزرج 2 مین قبیلے تھے۔ تو اوس میں بنو قریظہ اور بنو نذیر آتے تھے، اور خزرج میں بنو قینقاع آتے تھے۔ تو اب ان قبیلوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبیلے جو ہیں وہ اپنے حلیفانہ کی تو مدد کرتے تھے، جو لوگ اب ان کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے،
یہ لوگ صرف ان لوگوں کی مدد کرتے اور دوسروں کے خلاف یہ دشمنی کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ تم سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنے ہی لوگوں کا صرف اس لیے خون نہیں بہاؤ گے کہ وہ کسی دوسرے قبیلے کے حلیف بن گئے ہیں، اور نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو گے، اور ان دونوں باتوں کا تم نے اقرار بھی کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب جو ہم نے خاص خاص احکامات پڑھے کہ کون سے احکامات تھے ان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی نبی، ولی یا فرشتے کو شریک نہ کیا جائے، نہ ذات اور صفات میں اور نہ حقوق اور اختیارات میں۔ پھر نہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا جائے گا، اور نہ کسی اور کی شکر گزاری اور نظر و نیاز کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو شریعت سازی یا اس میں رد و بدل کا اختیار دیا جائے گا۔ اللہ ہی کے احکامات کی پوری طرح اطاعت اور پیروی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا اہم پہلو صلہ رحمی سے متعلق ہے۔ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور دیگر حدیث میں بھی والدین کے ساتھ خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اس پہلو کو اہمیت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں، ناداروں اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن گفتار کی تاکید، اور ساتھ ہی اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میثاق کا ایک اور اہم پہلو تھا احترام انسانیت کے حوالے سے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کا احترام اور حفاظت کو لازمی سمجھیں، کیونکہ قتل ناحق، خون ریزی اور گھروں سے نکالنا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا، بہت بڑے معاشرتی جرائم ہیں جن سے زمین میں فتنہ اور فساد اور امن و سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیات۔ امید ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھا کر ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے کہ ایک تو جو ہم نے اللہ سے فرما برداری کا عہد کر رکھا ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، تمام رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اور ہمیشہ تول کر بولنا ہوگا، سوچ سمجھ کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جو معاشرتی حقوق ہمیں یہاں یاد دلائے گے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں میں چین اور سکون سے رہنے دیا جائے، ہرگز انہیں تنگ نہ کیا جائے، گھروں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جائے، اور ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔